So return to Allah Azza wa Jal. Tonight is a special night, 27th night. It could be Laylatul Qadr. So mashallah, a lot of brothers are here, a lot of sisters are here. So I want you to listen to this lesson, and I think it is a very important lesson of the Holy Quran. Very important lesson. So listen carefully, and please take this with you home. Think about this. And I have also benefited from this story, and it is a very important story. It is a story mentioned in Surah Al-Qalam. So Allah Azza wa Jal talks about the people of Makkah, and He says to them that I tested the people of Makkah like I tested the people of Yemen. So cutting everything very short, there is a story which the brother recited, and approximately more than half a ruku is spent on this. But the essence of this ruku is beautiful. And you need to understand something. First of all, get it into your system that rizq, sustenance, is in the hands of Allah Azza wa Jal. Get it into your head. It doesn't matter how clever you are. Doesn't matter how much educated you are. Get it into your system. I have met in my short life people, and alhamdulillah, I've traveled the world, alhamdulillah, through the barakat of the Quran. I have met people who cannot write their own name in English, but they are multimillionaires. And I have also met here in Dublin doctors, PhD, graduates who were asking for €1 so they could buy milk and bread. I don't lie, alhamdulillah, I try not to lie. I'm not lying. In Dublin I met doctors, PhDs who were literally penniless. And at the same time I have met people in the UK and also in this country who cannot even speak English properly, who can't even sign. And Allah has given them so much. So get it into your system that rizq is in the hands of Allah Azza wa Jal. But I want to tell you a secret today. If you want to get rizq, I want to share a secret with you. If it works for me, it should work for you also. Because I learned this from my teachers, and this is the story they gave me. And I am not a businessman. I am not a very wealthy man, but it works for me. So if it can work for me, why can it not work for you? Because this is the lesson which my teacher taught me years ago, that never forget this in your life, and Allah will give you so much. So much He will give you. But remember one thing. And then they told us this story, which is in Surah Al-Qalam, and which is for me and you. But first of all, you have to remember one thing, that like they say in Urdu, ये आपके बाजू का करिश्मा नहीं है. It's not because you are so clever or because you are so educated or because you are this and you are that, that you have so much money. It's nothing to do with that. The rizq is in the hands of Allah Azza wa Jal. So the story goes on where there was a pious man, an old man, a father. And this was in Yemen. He had a big garden, huge garden, and it was an orchard full of trees, full of fruits. Now, he was an old man, not an educated man, but he had one thing which Allah Azza wa Jal loves. He had sympathy on Allah's creation. He never felt low of Allah's creation. He never looked upon others that, oh, he is a poor man or he is less than me. No. He had love and sympathy. So all he would do, he would let the miskeen enter his garden. So the masakin would come, weak, poor, orphans, and they would come to the garden and take the fruits
and he would not stop them, he would encourage them. کہ چلو جو لینا لے لو, جو کھانا ہو کھا لو. So Allah had given him so much just because of this, because he was helping the weak. And when he would help the weak, he would say thank you. He would not say, oh, I'm doing a favor on you. میں آپ پر احسان کر رہا ہوں, یار دیکھو میں آپ کو پھل دے رہا ہوں. بلکہ ان کا شکریہ ادا کرتے تھے کہ آپ ہمارے باغ سے پھل کھاتے ہو. This is the difference. Today people give, but at the same time they remind you of favors. میں نے آپ کے لیے یہ کیا تھا بھائی, میں نے آپ کے لیے وہ کیا تھا. Remember the time I did this for you. Remember the time ہم نے مسجد کو یہ پیسے دیے تھے. Remember, we don't want your money, take it back. We don't want your single cent. If you're going to remind us, take it. Those who have helped me also, if you have an issue, take it back. We don't want it. If you are helping the deen of Allah Azza wa Jal, say thank you. Thank you, sir. کہ آپ نے ہمارے پیسے قبول کیے. جو لوگ افطاری کرا رہے, they are grateful کہ ہمیں موقع ملا کہ ہم افطاری کروا رہے ہیں. Not that ہم آپ کے اوپر احسان جتا رہے دیکھیں ہم نے آپ کے 200 آدمی کو کھانا کھلایا. ہمیں نہیں چاہیے, ہمیں نہیں چاہیے کسی کے ایک سینٹ, ہمیں نہیں چاہیے. یہ اللہ کا گھر ہے, اللہ کا دین, اللہ اس کو چلا رہا ہے اور اللہ اس کو چلائے گا. اللہ کو میری آپ کی ضرورت نہیں ہے. دماغ میں ڈال دو سب. اور یارش والا بندہ کہاں ہے, پکڑ کر لایا اس کو, میں بھولا نہیں اس کو. کدھر ہے بھائی وہ یارش والا, وائٹ یارش, وہ بھائی بھاگ گیا میرے سامنے. چلو آج درگزر کر لے, 27 شب ہے, آج اس کو جانے دو. حضرات دماغ میں بٹھا دو آپ. اگر آپ نے کسی عالم کی, کسی مفتی کی, کسی اللہ والوں کی, کسی مسجد کی, کسی ادارے کی, کسی یتیم خانے کی آپ نے مدد کی ہے, تو آپ نے ان پر احسان نہیں کیا. انہوں نے آپ پر احسان کیا کہ انہوں نے آپ کا مال قبول کیا. تو دماغ سے نکال دو خناست. اگر کسی کے دل میں دماغ میں یہ بات ہے, آج میں کھلم کھلا کہہ رہا ہوں, میرا 16واں سال شروع ہو گیا ادھر, اگر میرے ساتھ کسی نے کچھ کیا ہے اور آپ کے دل میں دل دماغ میں ہے کہ میرے پر احسان کیا, بدلہ لے لو, واپس لے لو, آج ہی لے لو, میں کھڑا ہو جاتا ہوں. ہاں اگر آپ نے ایک عزت کے ساتھ, ایک علم کی نسبت کے ساتھ, کہ بیچارہ طالب علم ہے, حضرت تقی صاحب کا شاگرد ہے, دارالعلوم کراچی کا فارغ ہے, اہلاً و سہلاً, عزت کے ساتھ, جیسے میں آپ کے اپریشیٹ کرتا ہوں, میں بھی آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے خدمت کا موقع دیا. میں آپ کے اوپر احسان نہیں جتایا تھا یار میں نے تراویح پڑھائی, میں نے تمہارے یہ کیا. کبھی آپ نے سنا, کبھی آپ نے سنا کہ میں نے یہ کہا کہ میں نے یہ کیا؟ کبھی نہیں. جو کہ ہمارے بزرگوں نے تربیت کی ہے, الحمدللہ میں کہتا ہوں کہ ہم آپ کا مشکور ہیں کہ آپ نے ہمیں خدمت کا موقع دیا. لیکن آپ کے دل و دماغ میں بھی یہ خناس نہیں ہونا چاہیے. آج اگر کوئی ہے اس مجمع میں کھڑے ہو جائے کہ ہم نے یہ کیا وہ کیا, چونکہ یہ واقعہ ایسا ہوئے ہیں. ہمارے حضرت تقی صاحب فرما رہے تھے, ایک صاحب آئے دارالعلوم کراچی میں اور کوئی مسئلہ پوچھ رہے تھے, کوئی فتویٰ. تو حضرت تقی صاحب نے بتا دیا فتویٰ, تو جو ان کے حق میں نہیں تھا, فتویٰ ان کو پسند نہیں آتا. تو پھر کہنے لگے یار ہم نے تو آپ کے دارالعلوم کے لیے یہ کیا اور وہ کیا. حضرت تقی صاحب نے کہ یہ جملہ بس بولنا تھا, فوراً جو کچھ میں نے کیا واپس نشچے ہمیں تمہارا, آپ لے جاؤ. ہم بھی آج آپ کو یہی کہہ رہے ہیں, اگر آپ نے کچھ کیا ہو میرے لیے, اس مسجد کے لیے, اور آپ کے دل و دماغ میں کچھ ہو کہ یار اس نے ہمارے ساتھ زبردستی کی ہے, کھڑے ہو جاؤ, آج بدلہ لے لو مجھ سے, مجھے نہیں چاہیے آپ کا, الحمدللہ واپس. لیکن الحمدللہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں, چھپے ہوئے موجود ہیں, کہ جن کو علماء کا, میں تو طالب علم ہوں, اس مسجد کے ساتھ جذبہ ہے. دیکھیں اللہ نے کیسے اس کو چلا رہے ہیں. کوئی آئل فیل ہمارے پاس 200 آدمی کا افطاری چل, 6 اللہ کے بندے. ہاں اہلاً و سہلاً, ایسے لوگوں کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ جو عاجزی کے ساتھ اپنے رزق کو بڑھانے کے لیے عزت کے ساتھ کھانا کھلاتے. بہرحال یہ قصہ تو سن لیں آپ. تو والد صاحب تھے ضعیف, پڑھے لکھے نہیں تھے, لیکن یتیموں کا خیال, ریسپیکٹ, سمپتھی, کہ یار مسکین آتے ہیں تو ان کو کھانا کھلانا چاہیے. تو کیا ہوا, کیا ہوا, اللہ نے کھول دیا باغات اور باغات. اور والد صاحب نصیحت کر کے گئے تھے اپنے بچوں کو
کہ بس یہ میری نصیحت مت بھولنا کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، یتیموں کو کبھی نہ روکے آپ، نہ روکے آپ، کتنا کھائیں گے وہ، اور کبھی ان کو حقیر نہ سمجھے آپ۔ بارہ والد صاحب کا انتقال ہو گیا، یہ سورۃ قلم میں پوری سٹوری آپ پڑھ رہے ہیں نا، پڑھتے کیوں نہیں آپ؟ تو بچے باپ کی طرح تو تھے نہیں، بچوں کے دل میں لالچ اور خفیہ پلاننگ کہ صبح ہم جلدی نکل جائیں گے، اللہ یدخلنہ الیوم علیکم مسکین، مشورے کر رہے کہ صبح جلدی نکل جائیں گے سویرے تاکہ کسی مسکین کو پتہ نہ چلے۔ بس یہی جملے ان کے دل و دماغ میں آنا تھا کہ ہماری وجہ سے مسجد چل رہی ہے، یا ہماری وجہ سے مفتی صاحب چل رہے ہیں، اور ہماری وجہ سے یہ، اور ہم یہ وہ، ہم اگر ان کو روک دیں گے تو ان کا کام رک جائے گا۔ وہی خناسیت ہے، ایسے شیطان لوگ کم ہے، تھوڑے 100 میں 10 بھی نہیں ہوں گے ہے، لیکن ایسے غرور متکبر اپنے آپ کو سمجھتے کہ ہم ان کو چلا رہے ہیں، ہم ہماری وجہ سے چل رہے ہیں۔ یاد رکھیں آپ، اللہ میاں موجود ہے، اللہ چلا رہا ہے اور اللہ چلائے رکھے گا۔ ہاں جب تک ہم عاجز ہیں، انکساری ہے، تکبر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ دیتے چلا جائے گا۔ تو کیا ہوا؟ اللہ پاک نے ان کو دکھا دیا، جب وہ وہاں پہنچے تو اللہ پاک نے پورے باغ کو نیست و نابود کر دیا تھا۔ تو آپس میں وہ کہنے لگے یہ تو ہمارا باغ نہیں ہے۔ پھر جب دیکھا نشانی دیکھ کر کہ یہی ہمارا باغ ہے، پھر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگ گئے ہیں۔ پھر انہوں نے بعد میں توبہ کی، استغفار کیا اور اللہ سے امید رکھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دوسرے باغ کا انتظام فرما دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے کذالک العذاب، اسی طریقے سے عذاب آتا ہے، ولعذاب الآخرۃ اکبر، یہ تو دنیا کا عذاب تھا، آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے۔ یاد رکھیں حضرات، میں اپنی مثال آپ کو اس لیے نہیں دینا چاہتا ہوں کہ آپ پتہ نہیں سمجھیں گے اپنی بزرگ، میں کوئی بزرگ نہیں ہوں، لیکن میں نے اپنی زندگی میں 2-3 چیزوں کا میں نے عہد کیا ہے۔ میرے ایک ہمشیرہ ہے، ہم 9 بھائی بہن ہیں، کسی کو معلوم نہیں، جو میرے قریبی دوستوں کو معلوم ہے، ہم 9 بھائی بہنوں میں میری کمزور بہنیں ذہنی طور پر آپ کو میں بتا نہیں سکتا کہ وہ ہمارے پاس رہتی ہیں، اور ہم ان کو اہلاً و سہلاً کہتے ہیں، کمزور ہے، ذہنی طور پر کمزور ہے۔ لیکن میں آپ سے اوپر ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، جب وہ آتی ہمارے پاس تو ایک میرے پر ٹینشن رہتی ہے کہ کبھی اس کو یہ ہو سکتا ہے، کبھی وہ ہو سکتا ہے، کبھی یہ مسئلہ ہو سکتا ہے، اس کی یہ دوائی ہے، آپ میرے سمجھ رہے نا۔ لیکن اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے میں کہتا ہوں، اسی قصے کو سامنے رکھ کے ہم ان کو اہلاً و سہلاً کہتے ہیں۔ آئیے بہن میں روز میں ان کا ہاتھ پکڑتا ہوں کہ بس میری دعا فرما لیں، جب تک وہ ہمارے ساتھ ہوتی ہے برکتیں شروع ہو جاتی ہے، مصیبتیں اللہ دور کر دیتے ہیں، روز میں برکت دے دیتے ہیں، کیونکہ وہ کمزور ہے۔ لیکن میں اس کو شکر کے ساتھ رکھتا ہوں۔ اپنی امی سے میں کہتا ہوں امی اس کو یہاں رہنے دو ہمارے ساتھ۔ میری امی مجھے کہتی ہے اب میں ضعیف ہو چکی ہوں، کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں ہے، تو میں اپنی امی سے کو کہتا ہوں کہ میں کوئی اشارہ تو نہیں کر سکتا، اس کو ہمارے پاس چھوڑ دے، جب تک میرے جان میں جان ہے وہ ہمارے ساتھ رہے گی، اس کو آپ فکر نہ کریں۔ اور میری بچی ویسے جب بیمار تھی اس کو ہم نے سہارا دیا۔ کمزوروں کو آپ ساتھ دیں، ان کو حقیر نہ سمجھیں۔ آپ یقین سے میں کہہ رہا ہوں، میری بات کو چھوڑ دو، آپ میری بات کو بھول جائیں، اس حدیث کو لے کر جاؤ، انما بولے میرے ساتھ، انما تنصرون وترزقون بضعفائکم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، مجھے تو بھول جاؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ تمہیں رزق دیا جاتا ہے، تمہاری مدد کی جاتی ہے تمہارے کمزوروں کی وجہ سے۔ کوئی بچی بیمار ہے، تمہاری ہمشیرہ بہن بیمار ہے یا ضعیف ہے، کوئی یتیم ہے، کوئی سمجھے کوئی بیوہ ہے، آپ ان کو عزت کے ساتھ، عزت کا لفظ میں بول رہا ہوں، احسان نہیں جتانا ان کو، پر ان کو شکریہ کہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہ رہے ہیں، ان کا شکریہ ادا کرو، تو اللہ میاں کیا کرے گا؟ کھول دے گا، کھول دے گا۔ لاب تجربہ کر کے دیکھے، بس 85 لوگوں مت دیکھا کرے۔ آپ کمزوروں کو عزت کے ساتھ آپ ساتھ دو۔ یقین سے میں کہتا ہوں، جیسے بابا جی کو، اس باغ کے بابا جی کو اللہ میاں نے کھول دیا تھا۔ کیوں کھولا تھا بولے؟ ہاں، مسکینوں پر رحم۔ بس آپ اتنا شروع کر دیں۔ آپ اپنے ملک میں دیکھیں، اپنے فیملی میں دیکھیں،
کوشش کریں. کوئی تو ایسا ہوگا یتیم ہے, بیوہ ہے, مسکین ہے, کسی کی شادی کرانی ہے, یا آپ سمجھیں جینوئن جس کی میں بات کر رہا ہوں, اس کو گھڑی لگا رہے آپ سمجھ گئے نا, اللہ کے لیے احسان نہیں جتانا, اس کے شکر ادا کرے کہ شکریہ آپ کا کہ آپ نے میرا مال قبول کیا. جتنا آپ کر سکتے ہیں آپ کریں. یقین سے میں کہتا ہوں اللہ پاک آپ کو بہت کچھ دے گا. کریں گے نہیں کریں گے؟ یار اس والا بندہ آ گیا نہیں آیا ابھی تک؟ اچھا آج جو ہے مجمع زیادہ ہے تو کچھ ساتھیوں نے ریکویسٹ کی ہے, یہ ضروری نہیں ہے سب کے لیے بیٹھنا. وطر کے بعد چائے بھائی آپ لوگ پیے, ٹھنڈا پیے, 10 منٹ کے بعد جو ہے نا کچھ کوشچن اینڈ آنسر کی سیشن ہوگی. جو لوگ اس میں بیٹھنا چاہتے ہیں, جیسے ہمارے کامران بھائی میرے پیچھے کب سے پڑے ہوئے ہیں, پیچھے پیچھے بھاگے جا چلے جا رہے ہیں کہ کچھ سوالات ہیں معتکفین کے. آپ ایک ساتھ فرما رہے تھے تو وطر کے بعد تھوڑا سا فریش ہو جائے, آپ چائے بھائی پیے, لڈو کھائے, اس کے بعد جو ہے 15 منٹ کے بعد کوشچن آنسر کا آدھا گھنٹے کا سیشن ہوگا. جو لوگ اس میں خوشی سے بیٹھنا چاہے وہ بیٹھے, کوئی کسی پر کوئی زبردستی نہیں ہے. آپ اپنی نفل عبادت کرنا ہے تو نفل عبادت کریں. اچھا تو یہ کہ اعتکاف کریں, جو گھر جانا چاہے گھر چلے جائیں. اس کے بعد شاید تھوڑی سی دعا بھی کر لیں گے. اس پر آپ خوش ہے؟ اس پر بھی خوش نہیں ہے؟ ٹھیک ہے کمان بھائی, چلو دوپہر کے بعد 10-15 منٹ کے بعد